बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम निज़ाम रियासत की कुंजी पर बात करेंगे। ये वो शाही कुंजी है, ये वो मास्टर की है जो तमाम ताले खोलने के लिए ज़रूरी है, और ये चाबी और ये कुंजी हमें अल्लाह तबारक व तआला की किताब यानी कुरान हकीम से मिली है। इस चाबी को इस्तेमाल करते हुए हम किसी छोटे से छोटे इदारे और बड़े से बड़े इदारे के निज़ाम को बेहतरीन अंदाज में चला सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस पे, और ये है सूरह निसा की आयत 59 जिसमें फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ये सूरह निसा जो 4 नंबर सूरत है उसकी 59 नंबर आयत है। इसके तर्जमे को हम देखते हैं। इस आयत में बताया गया है कि है लोगों जो ईमान लाए हो, यानी है ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उनकी जो तुम में से साहिब अमर हैं। बस अगर तुम्हारे माबैन कोई तनाज़ा हो जाए तो उसके हल के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है और ये बेहतरीन तावील है, ये बेहतरीन तरीका है, ये एक शानदार अंदाज है। सूरह निसा की ये आयत इस्लामी कानून और आइन और ज़ाब्ते की बुनियाद फराहम करती है। अगर ये एक ही आयत हमारे सामने हो तो ये एक ही आयत इस्लामी कानून के उन बुनियादी उसूलों को तय कर देती है जो हर छोटे बड़े फैसले के लिए दरकार होते हैं। हर छोटे बड़े इदारे को चलाने के लिए जो उसूल चाहिए होते हैं, जो कानून चाहिए होते हैं, वो इस एक आयत में बयान कर दिए गए हैं। तो उसमें जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाई गई है, हमें 3 किस्म की, एक अहले ईमान या ईमान वाला शख्स मोमिन 3 अतायतों का पाबंद है। सबसे पहली अतायत अल्लाह की अतायत है, दूसरी अतायत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत है, और तीसरी अतायत अमीर की अतायत है, यानी वह जो साहिब अमर है, जो हुक्म देने का इख्तियार रखता है, जो हुक्म देता है, जो फैसले करता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अतायत है वो गैर मशरूत है, लेकिन अमीर जो है उसकी अतायत मशरूत है मारूफ के साथ। इस पर हम मज़ीद तफसील से आगे बात करेंगे। तो पहला हुक्म इस आयत के तहत जो हमें मिला है वो है आतिउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, क्योंकि असल ताकत और असल इख्तियार का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है। वो तमाम अहकामात का मंबा और क़वानीन का सरचश्मा है जो हतमी और आखिरी हैं। इनमें से किसी भी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं है, ना इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता जो अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन के ख़िलाफ़ हो। तमाम फ़ैसलों का असल इख्तियार अल्लाह को हासिल है। अल्लाह के अहकामात की बला हील व हुज्जत अताअत लाजिम है, यानी इसमें कोई बहानेबाजी नहीं, कोई हील व हुज्जत नहीं। हर हाल में अल्लाह के अहकामात की पाबंदी एक मोमिन पर फ़र्ज़ है। अगर इस आयत को सूरतुल हुजरात की पहली आयत से अगर हम मिलाएं तो उस आयत में ये फरमाया गया है, सूरतुल हुजरात की पहली आयत में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। यानी जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, फैसला आ गया, तो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। कोई अगर मगर लेकिन इफ बट लगाकर हम इन उसूलों को नहीं तोड़ सकते। तो सबसे पहला हुक्म जो है
کہ جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جو اتھارٹی ہے جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، وہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں کوئی قانون اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، نہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین حتمی ہیں اور ان کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثلا شراب اللہ نے حرام کر دی ہے، اسے حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سور کا گوشت اور خون اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اسے حرام قرار دے دیا ہے، اسے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اسے حلال قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ کوئی اسمبلی، کوئی عدالت یا ایک بڑی اکثریت جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہ تو تبدیل کر سکتی ہے اور نہ ختم۔ کسی بھی اختلافی مسئلے کی صورت میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہی رجوع کیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، وہ کسی کو چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ کچھ معاملات میں اللہ کی مان لی جائے اور کچھ معاملات میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ یہ ایک مومن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں تو اللہ کی مانیں اور مسجد سے باہر نکل کر اللہ کی بغاوت کریں۔ مسجد کے اندر بھی اللہ ہے، مسجد سے باہر بھی اللہ ہے۔ ہمارا اسلام ایک دین ہے اور دین جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ تو ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی غیر مشروط ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے، تو نہ کرن، جی چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اس میں کوئی اگر مگر ایف بٹ نہیں ہے۔ حکم آ گیا تو ماننا ہے، چاہے پسند ہے یا نہیں پسند۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے مومن کچھ باتوں میں شیطان کی مانے اور کچھ باتوں میں اللہ کی مانے۔ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں بڑا خوبصورت شعر کہا ہے: عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ یعنی تم قاتل سے بھی عشق کرتے ہو، مقتول سے بھی تمہیں ہمدردی ہے، تو بتاؤ کہ محبت تمہیں کس سے ہے اور کس کا بدلہ تمہیں دیا جائے۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، بتاؤ کس سے عقیدت کا صلہ مانگو گے۔ یعنی سجدہ تمہارا جو ہے خالق کو بھی تم سجدہ کر رہے ہو اور ابلیس کو بھی، تو یوم حشر کس سے عقیدت کا صلہ مانگو گے؟ تو ایک طرف جو ہے مومن جو ہوتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ معاملات میں وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مانے، اور کچھ معاملات میں وہ اللہ سے بغاوت کرے۔ کلی طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے اور کلی طور پر بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی کمی بیشی سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ پہلا حکم تھا اللہ کی اطاعت، اور دوسرا حکم ہے، یعنی دوسری اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حقیقی نمائندے ہیں۔ اللہ کا حقیقی نمائندہ رسول ہوتا ہے، اور رسول ہی وہ واحد اور مستند ذریعہ ہے جو اللہ کے قوانین اور احکامات کو انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور ان کی توضیح و تشریح بھی کرنا رسول کا کام ہے، اور اللہ کے احکامات کی ترجمانی کرنا، اللہ کے حکموں کو انسانوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا، سچے اور اچھے طریقے سے پہنچانا، اور پھر خود عملی طور پر ایک نمونہ پیش کرنا کہ اللہ کے احکامات کی پابندی جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ تو رسول رول ماڈل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رول ماڈل تھے، جو اللہ کے احکامات آئے انہوں نے صحیح اور درست طریقے سے انسانوں تک پہنچا دیے اور ان پر عمل بھی کیا۔ تو اللہ چونکہ انسانوں سے براہ راست مخاطب تو نہیں ہوتا، اللہ جو ہے وہ رسولوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایات دیتا ہے
اس لیے رسول کا کہا ہوا یا رسول کا حکم جو ہے اس کی اطاعت مومن کے لیے لازمی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کہا ہے، اور جس پر عمل کیا ہے وہ بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صادق و امین ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغام کو صحیح اور مکمل طور پر انسانوں کے سامنے رکھا ہے، اور انہیں یہ دعوت دی ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور اس کی صداقت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور ایمان کی تکمیل اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی جائے اور ان کے فیصلوں کو من و ان تسلیم کیا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا، اس کو 100% ماننا ہے اور اس پر ہو بہو عمل کرنا ہے۔ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اتباع کریں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو؟ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مجھے شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر رسول سے وفا کی جائے، اگر رسول کی اطاعت کی جائے، اگر رسول کی بات مانی جائے تو پھر اللہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کی قسمت اور اس کے قسمت پر لکھا جانا وہ انسان کے اپنے اختیار میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی جب محبت حاصل ہو گئی تو پھر سمجھیں کہ سب کچھ جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ تو اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ حشر میں 7 نمبر آیت میں فرمایا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وما آتاکم الرسول، اگر جو بھی تمہیں رسول عطا کریں، جو تمہیں دیں، فخذوا اسے لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس چیز سے منع کریں، فانتہوا اس سے منع ہو جاؤ۔ یعنی رسول جس بات کا حکم دیں، جو چیز تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ یعنی سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ ہمیں دیتے ہیں، جو انہوں نے عطا کیا، انہوں نے ہمیں قرآن عطا کیا، انہوں نے اپنی سنت عطا کی، انہوں نے اپنی احادیث ہمیں عطا کی، انہوں نے اپنا ایک ماڈل، رول ماڈل کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو جو اللہ کے رسول دیں اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، اس کو سنبھال لو، اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ، چاہے اس میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ ہر وقت نگرانی میں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو اللہ کی بغاوت میں ہو۔ اللہ کی فرما برداری بھی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے رسول کی اطاعت کے بغیر، کیونکہ اللہ ہم سے براہ راست مخاطب نہیں ہوا، اللہ کے رسول کے ذریعے اس نے اپنے احکامات دیے۔ تو اگر رسول کا حکم نہیں مانیں گے، اگر رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔
वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, जिसने रसूल की अताअत की गोया कि उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने रूगर्दानी की अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की तो हमने अल्लाह के रसूल को फरमाया गया कि जिसने नाफरमानी की उसको नाफरमानी करने दो, अल्लाह ख़ुद उसे पकड़ेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि हमने आपको उन पर कोई दरोगा नहीं बनाया, उन पर निगहबान नहीं बनाया, कोई ऐसा नहीं बनाया कि आप उनसे ज़बरदस्ती अमल करवाएं। आपने बात पहुंचा दी, और अब ये लोगों का काम है कि वो अल्लाह के रसूल की अताअत करें, क्योंकि जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो जो कोई अगर नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसे पकड़ेगा, अल्लाह उसे सज़ा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि आप इस बारे में टेंशन न लें, आप इस बारे में परेशान ना हों, क्योंकि अल्लाह जो है उनसे पूछेगा। अल्लाह जो है बहुत सख्त जो है वो पूछने वाला है, अल्लाह बहुत सख्त जो है वो निगहबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप उनके दरोगा नहीं हैं, आप उनके निगहबान नहीं हैं, आप उनके ठेकेदार नहीं हैं, आप अपना पैगाम उन तक पहुँचा दें। जो लोग आपकी फर्माबरदारी करेंगे तो अल्लाह की गोया वो फर्माबरदारी कर रहे हैं, और जो बगावत कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़वानीन की, उसूलों की, बातों की, हुक्मों की, तो गोया कि वो अल्लाह की नफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात की हुक्म अदूली कर रहे हैं। तो अल्लाह जो है वो उनको ख़ुद पकड़ेगा, क्योंकि वो शदीदुल इक़ाब है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप इस बारे में परेशान ना हों। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की अताअत करो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी रहम हासिल करने के लिए, अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए, अल्लाह का रहम हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं अल्लाह की अताअत करें और उसके रसूल की अताअत करें। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं करेंगे तो फिर रहम नहीं किया जाएगा। गोया कि फरमाया गया कि आतिउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व रसूल, और रसूल की अताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह की अताअत और अल्लाह के रसूल की अताअत लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके ये मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह की अताअत करें। इसलिए इन दोनों अतायतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम करार दिया गया। ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल की अताअत ना की जाए तो और अल्लाह की अताअत की जाए। अल्लाह के रसूल की अताअत के बगैर अल्लाह की अताअत मुमकिन ही नहीं है, और अगर हम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं करेंगे तो हम पर रहम नहीं किया जाएगा। इसी तरह सूरह नसा की आयत नंबर 64 में फरमाया गया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कोई पैगंबर हमने नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। यानी जितने भी रसूल आए हैं उनको इसीलिए भेजा गया है कि इंसान उनकी अताअत करें, और रसूलों को भेजने का मकसद ही ये रहा है कि उनकी अताअत की जाए, और जो हुक्म वो दें उसे सुना जाए और उस पर अमल किया जाए, और जिससे मना करें उससे मना हो जाए। तो अल्लाह के रसूलों को इसीलिए भेजा गया, ख़ास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उनकी अताअत की जाए अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से। तो रसूलों का मकसद यही है कि उनकी अताअत की जाए, क्योंकि जब रसूल की अताअत करेंगे तो हम अल्लाह की अताअत करने वाले बनेंगे, और ये अल्लाह की तरफ से उनको ये इज़्न मिला हुआ है, ये इजाज़त मिली हुई है कि अल्लाह के रसूलों की अताअत की जाए। बार बार यही चीज़ कही जा रही है कि अल्लाह की अताअत मुमकिन ही नहीं है अल्लाह के रसूल की अताअत के बगैर, क्योंकि अल्लाह का रसूल जो है वो पैगम्बर, अल्लाह के जो पैगम्बर हैं वो अल्लाह के अहकामात लेकर आए हैं, और उन अहकामात को हम मानेंगे तो हम अल्लाह की भी मानेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने रसूल भेजे ही इसीलिए हैं ताकि उनकी अताअत की जाए। तो मोहतरम सामीन, इसी तरह
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اللہ کے رسول کے اطاعت کے بارے میں حکم ہوا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم منہ پھیر لو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، کافر سے مراد انکار کرنے والے، تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم انکار کرو گے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اس کی اطاعت اور ساتھ اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت حاصل کریں اگر ہم اس اطاعت سے انکار کریں۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور رسول کی اطاعت کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی 7 نمبر آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا گیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول عطا کریں، جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو دیں آنکھیں بند کر کے، عقل کا استعمال کیے بغیر، اپنی علمی جو ہے نا فوقیت کو اہمیت دیے بغیر، اللہ کے رسول کی بات کو بغیر کسی دلیل کے ماننا ضروری ہے۔ اس کی اطاعت ہم کریں گے، جو اللہ کے رسول نے دیا اسے پکڑ لیں گے، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں حکم ہوا کہ اسے پکڑ لو، اسے سنبھال لو، اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کریں اسے منع ہو جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 فرمایا گیا، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر روگردانی کرو گے، تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دو حکم ہو گئے، سب سے پہلے اللہ کا حکم اور پھر رسول کا حکم، اور یہ غیر مشروط ہے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم ہم نے بلا کسی حجت کے اس کو ماننا ہے، سر تسلیم خم ہے، کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، اگر ہمیں وہ کام چھوڑنے کا حکم ملا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تو ہمیں وہ چھوڑنا ہے، کتنا ہی سخت اور مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ملا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے۔ تیسری اطاعت جو ہے وہ تیسرا حکم امیر کی اطاعت ہے۔ امیر سے مراد صاحب امر ہے، یہ لفظ امر سے نکلا ہے، امر حکم کو کہتے ہیں، امیر حکم دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو با اختیار ہوتا ہے، وہ شخص جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ شخص جس کے پاس حکمرانی ہوتی ہے، وہ شخص جو سربراہ ہوتا ہے کسی ادارے کا، کسی ریاست کا، کسی صوبے کا، تو وہ امیر ہوتا ہے، اس کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس میں فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے اور پھر اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ غیر مشروط اطاعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد امیر جو ہے، کسی جماعت کا جو امیر ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، کسی ریاست کا حکمران ہے، تو اس کی اطاعت بھی اہل ایمان پر فرض ہے، لیکن یہ مشروط ہے، یعنی معروف میں اس کی اطاعت کریں گے۔ کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے سربراہ کی
اس کے ایڈمنسٹریٹر جو ہے یا اس کا منتظم اعلیٰ ہے، اس کا حکم جب تک نہیں مانیں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ یا بڑے سے بڑا ادارہ نہیں چل سکتا، فساد پھیل جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد جو سب سے اہم جو ضرورت ہے جس پہ عمل کرنا لازمی ہے وہ ہے امیر کی اطاعت، یعنی جو سربراہ ہے کسی ریاست کا، کسی مملکت کا، کسی ادارے کا، کسی جماعت کا جو امیر ہے، صدر ہے، با اختیار حکمران ہے، اس کی اطاعت بھی مسلمانوں پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ حکم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں احکامات دے۔ ان کی بغاوت میں اگر کوئی حکم دے گا تو اسے نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق فرمایا گیا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1 جماعت سے وابستہ رہنے کا، نمبر 2 سمع سننے کا، اور نمبر 3 اطاعت کا، اور نمبر 4 ہجرت کا، اور نمبر 5 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ اور جس شخص نے بالشت بر جماعت سے علیحدگی اختیار کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی، مگر یہ کہ وہ لوٹ آئے، واپس آ جائے، روگردانی چھوڑ دے، بغاوت سے باز آ جائے۔ اور جس شخص نے جس شخص نے بغاوت کا، نافرمانی کا نعرہ بلند کیا، اس کا شمار جہنمیوں میں سے ہوگا، اگر وہ بے شک وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے یا باقی جو دین ہے اس کے فرائض یا اس کے واجبات پر عمل کرے، اور وہ بے شک مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، وہ کیا ہوگا؟ اس نے گویا کہ اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار پھینکی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، یہ فرض عین ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کون سی صحیح ہے؟ آج کے دور میں تو بے شمار جماعتیں ہیں، تو کون سی جماعت صحیح ہے؟ تو اگر ہم ایک کلو دودھ اگر ہم نے لینا ہو، خالص دودھ لینا ہو، تو ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہاں سے خالص ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور پھر وہ 1 کلو دودھ جو ہے وہ ایسی جگہ سے لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ خالص ہے۔ تو اس جماعت کون سی صحیح ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت اچھی ہے اور صحیح ہے۔ اور جماعت وہ ہونی چاہیے جو صرف کسی ایک شعبے میں کام نہ کر رہی ہو، وہ جماعت سیاست میں بھی ہو، وہ جماعت مذہب میں بھی ہو، وہ جماعت معیشت میں بھی کام کرتی ہے، وہ جماعت خدمت میں بھی کام کرتی ہو، وہ جماعت جو ہے وہ تمام زندگی کے شعبوں کی طرف دھیان دیتی ہو، تمام زندگی کے شعبوں کی طرف اس کی محنت ہو، وہ سیاست میں بھی ہو، وہ ریاضت میں بھی ہو، وہ خدمت میں بھی ہو، وہ معیشت میں بھی ہو، وہ معاشرے میں بھی ہو، وہ مسجد میں بھی ہو، مسجد سے باہر بھی ہو۔ تو ایک ایسی ورسٹائل جماعت جو ہے جو تمام شعبوں کو اپنے دائرے میں رکھتی ہو، اور اس کا باقاعدہ جو ہے ایک نظام ہو، اس کا ایک امیر ہو، اور وہ اس طرح ایک باقاعدہ جماعت ہو، اس کے ساتھ رہنا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کا رکن جو ہے بننا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی، وہ کوئی کوتاہیاں نہیں کر رہی ہوگی، یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کی جماعت ہے اور ہم اسے فرشتوں کی جماعت نہیں سمجھیں گے، اس کے اندر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی جماعت ایسی نہیں ملتی کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، تو پھر آپ اپنی جماعت بنا لیں۔ اپنی جماعت بنانے کے لیے پھر ایسے ہی ہے کہ خالص دودھ حاصل کرنے کے لیے اپنی بھینس رکھنی پڑے گی، لیکن جب ہم اپنی بھینس رکھیں گے تو اس کے پھر گوبر بھی اٹھانا پڑے گا، اس کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، اس کی کیئر بھی کرنی پڑے گی، اس کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کو وہ دودھ خالص ملے گا۔ تو
اسی طرح اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے پاکستان میں کہ جو آپ کے معیار پہ پوری اترتی ہو، تو پھر اپنی جماعت بنا لیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کتنی محنت کرنی پڑے گی، یہ آپ ضرور سوچ لیجیے۔ تو اس وقت سب سے بہتر، اور باقی جماعتوں کے ساتھ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ جماعت جو ہے وہ سب سے اچھی لگتی ہے، جس کے اندر اصول بھی ہے، جس کے اندر خدمت بھی ہے، جس کے اندر دینداری بھی ہے، جس کے اندر خدمت بھی ہے، اور جس کے اندر اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے پورا اس کے پاس ایک منصوبہ بھی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ اب جماعت کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا، تو 5 فرائض ہوتے ہیں ایک مومن پہ۔ نمبر 1 وہ جماعت کے ساتھ رہے، نمبر 2 وہ سمع یعنی سنے، حکم سنے امیر کا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرے یعنی اس امیر کی اطاعت کرے، اور پھر ہجرت کرے۔ ہجرت جو ہے وہ دین کے لیے ہجرت کرے، تبلیغ کے لیے ہجرت کرے، دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہجرت کرے، اور پھر جہاد، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرے، پہلے اپنی ذات پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے جو ماننے والے ہیں، اپنے جاننے والے ہیں ان پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر دشمن کے خلاف جہاد کرے۔ اور یہ آخری جو مرحلہ ہے یہ جہاد کا، جسے ہم قتال بھی کہتے ہیں، آج کے دور میں یہ حکومتوں کے اوپر فرض ہے۔ کوئی فرد جو ہے وہ جہاد تو وہ روزانہ ہم کرتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ ایک جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، نظریات کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ لیکن جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ قتال جو ہے وہ صرف حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اپنی فوج ہوتی ہے، حکومت جو ہے اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، حکومت کے اپنے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے حکومت اگر جہاد نہیں کر رہی ہے، حکومت قتال نہیں کر رہی، تو پھر اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ حکومت ایسی لے آئیں جو کہ اسلامی قانون پر عمل کرے اور اسلامی قانون کے مطابق وہ حکومت کرے۔ تو یہ 5 فرائض ہیں، یعنی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو گویا کہ وہ اسلام یا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور جماعت میں رہ کر سمع سننا ہے، حکم کو سننا ہے، پھر اس حکم کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہجرت بھی کرنی ہے اور جہاد بھی کرنا ہے۔ تو ان 5 ارکان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ مقامی طور پر کسی علاقے میں تو ایک مومن یا ایک مسلمان جو ہے وہ امیر کی اطاعت کرے گا، امیر جو ہے وہ اسے جو حکم دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ امیر بہتر سے اور اچھا اور ایمان والا بنایا جائے، جو مومن بھی ہو، جو علم بھی رکھتا ہو، جو عمل بھی جس کا اچھا ہو۔ تو اگر امیر بناتے ہوئے جب موقع ملے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب ہم اپنے حکمران بناتے ہیں تو اس کے کیسے بناتے ہیں؟ ووٹوں کے ذریعے۔ تو جب ہم ووٹ دے رہے ہوں، رائے دے رہے ہوں، تو اس وقت ہم بہترین امیر جو ہے، بہترین حکمران یا بہترین اپنا نمائندہ منتخب کریں، تاکہ وہ آگے جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ملک کا نظام چلائے، کسی ادارے کا نظام چلائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا امیر بنا رہے ہیں، جس کو اپنا نگران بنا رہے ہیں، جس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی اللہ کے احکامات کے خلاف ہمیں کوئی حکم نہ دے۔ امیر کی اطاعت لازمی ہے معروف میں، اور اگر کوئی ایسا انسان جس کو ہم نے امیر بنا دیا، حکمران بنا دیا، اور وہ غلط فیصلے اس نے اگر ہمارے اوپر مسلط کرنے شروع کر دیے تو اس سے پھر فساد پھیلے گا۔ لہذا امیر بناتے ہوئے، حکمران بناتے ہوئے، اپنا سربراہ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، باعمل بھی ہو، اور ایماندار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، اور وہ سچا بھی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اطاعت لازمی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد پھر رسول کی اطاعت ہے کہ وہ رسول کی اطاعت
ضروری ہے۔ رسول جو ہے وہ حکم اللہ کے حکم کی روشنی میں رسول حکم دیتے ہیں۔ پھر امیر جو ہے وہ اس کا حکم مانے، اور یہ مومن جو ہے اس کا کام ہے امیر کا حکم مانے۔ اب امیر کے اوپر بھی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کوئی ایسے احکامات نہ دے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں ہوں۔ اگر امیر جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن یہ ممکن ہے کہ امیر جو ہے نا وہ کو حکم دے تو شاید مومن اس کو ماننے میں کیا کریں، گریز کریں کہ یہ اللہ کی بغاوت میں ہے۔ اگر اس نے کوئی حکم دیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کوئی حکم دیا ہے، اور وہ امیر سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں نہیں ہے، یہ تو صحیح میں نے حکم دیا ہے، لیکن عوام یا ماتحت یا مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط حکم دیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ، آخری حصہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اسے رجوع کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرو۔ ان کو کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ کسی جھگڑے کی شکل میں، اور وہ جھگڑا کہاں ہوگا؟ امیر کے ساتھ، جماعت کے سربراہ کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم نے اپنی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنی ضد نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ امیر کا جو حکم ہے، اس نے جو امیر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ ایک بہترین عمل ہے، اور یہ ایک بہترین جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یہ ایک بڑا بنیادی فارمولہ ہے کہ ہم مقامی طور پر جو ہمارا سربراہ امیر ہے اس کا حکم مانیں، اور امیر کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات کی روشنی میں، ان کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرے۔ تو اس طریقے سے ہم اداروں کو بھی اور ملک کو بھی اور صوبوں کو بھی، بلکہ پوری دنیا کو ہم اس آیت کی روشنی میں چلا سکتے ہیں۔ یہ کلید شاہی ہے، یہ شاہ کلید ہے، یہ ماسٹر کی ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک بہترین نظام جو ہے اس کو منظم کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، جس میں اس طرح کے لیکچرز، اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس میں نہ صرف دین اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں بلکہ بہت سارے مضامین ہیں، ان کے لیکچر بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ بہت محنت سے یہ لیکچر تیار کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ اپنے بچے جو ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مضامین کے لیکچر بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، انگلش، اردو اور بہت سارے دیگر سبجیکٹ جو ہیں ان کے لیکچر اس یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کو پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور صلاحیت دے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لیسن تک یا اگلے لیکچر تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔